अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दे दिया है और बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने सलमान अकरम राजा को अपना काम जारी रखने की हिदायत दी हैं। हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर और सियासी कमेटी में भी शामिल थे, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस पंजाब की क़यादत पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि जो डी चौक में एहतजाज का मामला था उससे में पंजाब से लोग निकालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे नाकाम रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और निचले दर्जे के जो ओहदेदारान हैं वो मरकज़ी क़यादत से भी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं और बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शो फ्लॉप हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की ओहदेदारान की हिकमत अमली नाकाम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या मज़ीद लोग भी इस्तीफ़ा देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो किस बात पर जाकर मुतमईन होंगे, ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर कई दिनों के बाद मानसेरा से अब बज़रिया हेलीकॉप्टर बुशरा बीबी के हमरा पेशावर पहुंच चुके हैं। ये भी एक सवाल है कि आप मानसेरा में मौजूद थे लेकिन बज़रिया हेलीकॉप्टर जाना क्यों मुनासिब समझा। और दूसरी जानिब गुज़श्ता शब उस वक्त भौचाल पैदा हुआ कि जब बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज़ वट्टू ने TV प्रोग्राम्स में आके कहा कि बुशरा बीबी को अली अमीन गंडापुर ने हब्से बेजा में रखा है, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि उनसे रब्ता हो गया है, फाइनली उनसे बात हो गई है। ये सब कुछ चल रहा है। इसमें बलूचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी से मुतालिक भी करारदाद पेश की गई। KPK में गवर्नर रूल से मुतालिक भी बातें सामने आ रही हैं। ये भी शुनीद है कि कल काबीना के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतालिक बात हुई और एक अखबार की खबर के मुताबिक जो अक्सरियती अरकान थे वो इस बात के हामी थे। बहरहाल हम जानेंगे आज हम हुकूमती जो रहनुमा है उनसे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ने आज रिकॉर्ड कायम किया है। जो पाकिस्तान स्टॉक इंडेक्स है उसने 1 लाख की नफसियाती हद को अबूर किया है। जब इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा था तो 3000 पॉइंट्स क्रैश किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कल उसने रिपेयर किया और आज रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बुनियादी सवाल ये है कि मुआशी इशारियों की बेहतरी की झलक अवाम में कब नज़र आएगी। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दे दिया। वैसे तो अगर कोई अपनी गलती या अपनी नाकारकर्दगी को तस्लीम करके दे तो उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन क्या उसके बाद फिर हामिद रज़ा से मुतालिक भी रिपोर्ट हो रहा है, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ों का सिलसिला यहीं पे रुकेगा या मज़ीद इस्तीफ़े भी आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन क्या इन इस्तीफ़ों से मुतमईन हो जाएगा? देखिए अब्बास साहब, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि क्या ये इस्तीफ़े जो हैं अपनी कारकर्दगी, नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पर हैं, ये एतराफ़ करते हुए कि जिस मनसब पर मुझे फ़ैज़ किया गया या जो ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी गई मैं उसका अहल साबित नहीं हुआ या उसके तकाज़े पूरे नहीं कर सका तो इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, या अवाम की यानी इनके सियासी कारकुनों की जो इन पर तनकीद हो रही है उन लोगों को जो उन पर जो अदम एतमाद हो रहा है ये उस दबाव का नतीजा है और उस दबाव के तौर पर दबाव को कबूल करते हुए या इस्तीफ़ा उनसे तलब किया गया है। ये एक पहलू है कि एक होता है कि इस्तीफ़ा देना और एक दबाव। और अभी जो इत्तला आ रही है वो ये है कि जनाब गौहर अली ख़ान साहब को चेयरमैन के ओहदे से और जनाब सलमान अकरम राजा साहब को हटा दिया गया, मनसब से हटा दिया गया है, फारिग कर दिया गया है और उनकी जगह पे असद कैसर साहब चेयरमैन बन गए हैं और अली मोहम्मद ख़ान साहब को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। यानी ये एक ख़बर अब इसकी तस्दीक बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करे कि वो करे। अब से थोड़ी देर पहले जब ये खबर आई तो बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि इन अफवाहों पे कान ना धरें। हाँ, और उन्होंने इस्तीफ़ा उनका मंजूर नहीं किया ना अपने तौर पर, तो उन्होंने, लेकिन अब पता चल रहा है कि शायद अपने पता चल रहा है कि अब ऑटो पे इस्तीफ़े मंजूर हो गए। लेकिन इसका एक कानूनी पहलू भी है कि तहरीक इंसाफ जो है उसका इलेक्शन मुतनाज़ है। अभी तक उस पार्टी को तस्लीम ही नहीं किया जा रहा इलेक्शन कमीशन में कि भाई क्या ये चूँकि जो ओहदे हैं ये रख भी सकते हैं नहीं। तो अब ये नए ओहदे जो दे दिए गए हैं या जिनसे ओहदे ले लिए गए हैं
وہ تو کنٹیسٹ کر رہے تھے. گوہر علی خان صاحب کا تو یہ تھا کہ مجھے چونکہ جو خط و کتابت ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے مجھے چیئرمین تسلیم کیا ہے خط و کتابت میں, تو اب پارٹی الیکشن میں جب میں الیکٹ ہو گیا ہوں تو یہ کیوں نہیں تسلیم کر رہے. اب جب وہ نہ ان کا منصب پہلے الیکٹڈ چیئرمین کے طور پر الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا, ڈیفیکٹو تو تسلیم کر رہا تھا, لیکن اب وہ نہ ڈیفیکٹو رہے ہیں نہ الیکٹڈ رہے ہیں. اب جو نئے صاحب آئے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, تو ان کو کیسے اب یہ میرے خیال اپنا الیکشن کمیشن والا کو تو بڑا اوپن گراؤنڈ دے دیا, ایک نیا مسئلہ بھی پیدا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ جو یہ دھرنا دیا گیا اور جس انداز میں منصوبہ بندی کا فقدان نظر آیا, جس انداز میں کارکن کو مایوس کیا گیا, یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کہاں دھرنا دینا ہے, کہاں نہیں دینا ہے, کہاں جانا ہے, نہیں دینا ہے, تو یہ تو اب پارٹی نے تسلیم کر لیا ہے خود. اب اگر مسلم لیگ نون کوئی بات کرتی ہے, حکومت کوئی بات کرتی ہے, پیپلز پارٹی کوئی بات کرتی ہے, تو وہ الزام تراشی نہیں سمجھی جائے گی. جب آپ نے خود اپنی ناکامی تسلیم کر لی, آپ کے عہدیداروں کی ناکامی کو تسلیم کر لیا گیا, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ مخالفین آپ کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, پارٹی یکسو نہیں تھی, لوگ کمپرومائزڈ ہیں, ہر طرح کے الزامات جو لگ رہے ہیں اس پہ. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے مسائل تو ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کے مسائل اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. اب حکومت کی اس میں اپروچ کیا ہوگی کہ کچھ حالات نارمل کرنے میں حکومت اپنا کردار ادا کرے گی, مذاکرات کرے گی, گڈ لوگوں کو ساتھ ملائے گی, یا جو کل کابینہ کی میٹنگ میں پرائم منسٹر نے گفتگو کی ہے کہ حکومت کا ایگریگیشن جاری رہے گا. تمام معاملات پہ بات کریں گے. ہمیں رانا تنویر صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, وفاقی وزیر ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب سب سے پہلے تو ہم سٹاک ایکسچینج سے ہم شروع کریں گے. جو نفسیاتی حد ہے 1 لاکھ تک عبور کی ہے جو پاکستان سٹاک انڈیکس ہے, اس نے یقینی طور پہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, معاشی اشاریہ بہت اچھا ہے, لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ معاشی اشاریوں کی بہتری کی ریفلیکشن پبلک میں کب نظر آئے گی؟ دیکھیں باسی صاحب, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, کیونکہ جس پیشن سے, جس جذبے سے پرائم منسٹر صاحب ان کی ٹیم ریوائیول پہ, اکانومی کو دوبارہ بحال کرنے پہ وہ آپ کے سامنے ہیں, 8 مہینوں میں جس طرح کام کیا ہے, اس کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, جتنی بھی اکنامک پالیسیز کو ہم آگے لے کے چلیں, چاہے وہ IMF کے ساتھ ہمارے پروگرام تھا, کس طرح کی ہمیں ہرڈلز آئیں, کس طرح کے ہمارے خلاف ایک سازش کی گئی PTI اور ان کے رہنماؤں کی طرف سے, کسی طرح سے اکانومی ہم اور زیادہ اس کو ڈیمیج کر سکیں اور ریوائیول نہ ہو. ان کا مقصد یہی تھا کہ اگر اکانومی بہتر ہو گئی تو یہ پولیٹیکلی بھی گین کریں گے. تو انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا رکاوٹیں ڈالنے کے لیے, اور جس کا حصہ ان کی ایجیٹیشن بھی ہے, احتجاج جو آئے دن یہ کرتے رہے 8 مہینوں میں, اسپیشلی اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ کوئی بھی ڈگنیٹری یا کوئی ایسی فنکشن ہوتا تھا جس طرح CEO کا آیا تھا یا دوسری ڈگنیٹریز آئیں, وہ آپ کے سامنے آیا. اور پیچھے جو 2-3 دن پہلے بیلاروس کے صدر آئے تو اسی دن انہوں نے اگین وہی وہ کام کیا جو ان کی پرانی ایک پریکٹس تھی یا ایک ان کا کلچر ہے. تو اس کے باوجود پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, اور جو اکنامک انڈیکیٹرز آپ بات کرتے ہیں سٹاک ایکسچینج کی, وہ آج ایک تاریخی دن ہے, 1 لاکھ سے اوپر وہ کراس کر گیا سٹاک ایکسچینج. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ریزروز دیکھیں, زر مبادلہ کے ذرائع دیکھیں, وہ بھی 16 ارب کے قریب پہنچ گئے ہیں, تقریباً ہو چکے ہیں. اسی طرح ہماری جو انڈسٹری کی جو گروتھ ہے وہ بڑی ہے, جو انڈسٹری بند تھی وہ چلنی شروع ہوئی ہے. پالیسی ریٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 22-23 سے 24 سے 15 پہ آ گیا ہے, بلکہ اس سے بھی کیبور جو ہے وہ سے بھی نیچے گیا ہے, 13% یا 13.5% پہ آج بینک اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, مہنگائی بھی 36-38% سے 6-7% پہ آئی. جی صحیح. آپ کا مطلب ہے کیوں نہیں ہو رہا؟ بہت سارے سوشل سیکٹر میں کام ہو رہے ہیں, بہت ساری نوجوانوں کے لیے کام ہو رہا ہے, یوتھ کے پروگرام دیے جا رہے ہیں, ایگریکلچر سیکٹر میں جس طرح کے انسینٹیو دیے جا رہے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں پروگرام, پنجاب گورنمنٹ کے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں. جی رانا صاحب, تو ٹرکل ڈاؤن, جی ہمارا یہی سوال ہے کہ اب گورننس بہتر کی جائے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی آنا چاہیے. دوسرا یہ بتائیے, آپ نے سیاسی استحکام کا ذکر کیا ہے,
پی ٹی آئی کا دھرنا ختم ہو گیا, حکومت کی پوزیشن مضبوط ہوئی. اب پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی سے متعلق قرارداد پیش کی گئی بلوچستان اسمبلی میں اور نون لیگ نے کی. کیا پاکستان تحریک انصاف سے یہی حل ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے گی, یا بطور سینئر سیاستدان آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات کے لیے اب وقت موزوں ہے, اب ٹیبل سجا لی جائے؟ دیکھیں, ہم نے تو ہمیشہ یہی نہیں, ہم تو واقعی ایک جمہوری لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ ہی ایک راستہ ہے. جہاں بھی ڈفرینس اوپینین ہو, جہاں اختلاف ہو, اور اختلاف ہوتے بھی ہیں جمہوریت میں, لیکن اس کو ریزالو کیا جائے تھرو بات کیا جائے, مل بیٹھ کے باتیں کی جائیں, چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو. لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ جب بھی جس وقت سے یہ کام زیادہ شدت شروع ہوا ہے 2014 سے دھرنے سے آج تک, سوائے نیگیٹیوٹی کے یا ایک ایسا لاہ عمل اختیار کرنے سے پی ٹی آئی کی طرف سے یا ان کی قیادت کی طرف سے, جو سوائے میں تو کہتا ہوں ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, اور ایون سسٹم کو کمزور کرنے کی کوشش کی. ڈیموکریٹک جو نارمز تھے, پارلیمنٹری نارمز, ان کے ساتھ بھی کمپرومائز کے یہ ہوتے رہے. تو میں سمجھا, اور آئین کے بھی جو دھجیاں بکھیری گئی ان کے دور میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ آپ نے دیکھا, وہ بھی آپ کی چیزیں سامنے ہیں. جب اسمبلیاں ڈیزالو کی انہوں نے, جب یہ وہاں سے استعفے دیے, تو یہ مائنڈ سیٹ تھا ان کا جس کو ہم فاسسٹ کہتے تھے. یہ فاسسٹ لوگ ہیں, ڈیموکریسی پہ ان کا یقین ہی نہیں ہے. تو ہم تو اس پہ بات چیت کے لیے تیار تھے, تیار ہیں. لیکن جب بھی ہم نے یہ بات کی, آگے سے جس طرح کا جواب آیا وہ آپ کے سامنے. ابھی پچھلے جب احتجاج تھا ان کا, ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی احتجاج, ورنہ روک تو ان کو ہم پیچھے بھی سکتے تھے. تو اب آپ کو پتہ ہے ریڈ کی اسٹیٹ تو اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آنے دیا. اور پھر کہا گیا کہ آپ سنجانی میں جا کے بیٹھ جائیں, وہاں احتجاج کریں, جو بھی آپ کے وہاں بات چیت بھی چلتی رہے گی اور آپ کا احتجاج بھی چلتا رہے. لیکن ساری اب کہانی آپ کے سامنے آ گئی ہے, کس طرح یہ سازش ہوتی رہی, کس طرح سیبوٹاج کیا جاتا رہا, کس طرح کہا گیا کہ نہیں پہنچیں. ڈو اور ڈائی والی بات, ڈو اور ڈائی کا نعرہ تھا. کس طرح وہ اکوپڈ تھے, اسلحہ تھا ان کے پاس, ڈنڈے ایسے تھے. رانا صاحب بات یہ ہے, رانا صاحب اب آپ نے کابینہ کی کل میٹنگ ہوئی, خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی پر غور ہوا اور کابینہ کے اراکین کی اکثریت اس بات کی حامی تھی, آپ اس میں شریک تھے. کیا انسائٹس ہیں اس سے متعلق؟ نہیں, پی ٹی آئی کے جو اوپر پابندی والی بات ہے وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے, وہ اتنا زیر غور نہیں ہے. لیکن ایک اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنر راج کی بات ہوئی وہ ضرور بات, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ گورنر راج لگنا چاہیے, کیونکہ گورنر راج اس وقت ہوتا ہے جب آئین کے مطابق جو صوبائی حکومتیں نہ چل رہی ہوں. تو میرا خیال ہے یہ کے پی کے جتنے بھی گورنر آج تک لگے ہیں, یہ اس سے 100 سے بھی کئی زیادہ گنا یہ اس وقت وائلیشن ہو رہی ہے کہ وہاں انہوں نے اگر کام کیا ہے تو ایک فیڈرل گورنمنٹ پہ, اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے اس حکومت کو استعمال کیا ہے, صوبائی حکومت کو. وہ اس کو استعمال ہی تخریب کاری کے لیے کر رہے ہیں, فتنہ انگیزی شر انگیزی کے لیے کر رہے ہیں, اسلام آباد چڑھائی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور وہ ان کا بیس ہے اس ایکٹیویٹی کا. جب اگر صوبائی حکومت اپنا کام جو آئین میں دیا ہوا ہے کہ ایک صوبائی حکومت ہوگی اور اس کا جو صوبائی اسمبلی ہے وہ وزیر اعلیٰ الیکٹ کرے گی, تو وہاں وہ چیف ایگزیکٹو کا ایک مینڈیٹ ہے کہ وہ وہاں پہ گورننس دے, اچھی گورننس دے, وہاں پہ ڈیلیور کرے, پرفارم کرے, وہاں مسائل حل کرے, جو بھی صوبے کی بہتری ہے اس کو آگے لے کے چلے. لیکن بجائے یہ کام کرنے کے وہاں 8 مہینے سے سوائے ایک ہی کام ہو رہا ہے کہ اسلام آباد پہ کس طرح چڑھائی کرنی ہے اور فتح کس طرح کرنا ہے. رانا صاحب لیکن وہ بھی تشدد کے ذریعے. رانا صاحب یہ ٹیکنیکلی باتیں درست ہیں, لیکن اس کا پولیٹیکل جو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جماعت جو کسی نہ کسی سسٹم کا, کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت سسٹم کا حصہ ہے اور ایک رابطے کا ذریعہ بھی ہے, وہ اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, وہ تو پھر ٹوٹل آپ اس کو سڑکوں پر لے آئیں گے اور ان کے پاس احتجاج کے علاوہ تو پھر کوئی کام ہی نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں ارشاد صاحب, میں آپ کو بتاؤں
وہ سٹرینتھ ہے میرے اپنے مطابق وہ سٹرینتھ ہے کے پی کی گورنمنٹ، ان کو جو سڑکوں پہ آتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، یہ ان کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے، میرے مطابق ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کو استعمال ہی اس لیے کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سسٹم کا وہ حصہ ہے. وہ تو سسٹم کو برباد کر رہے ہیں، وہ تو ان پہ ان کا یقین ہی نہیں ہے، وہ ان کے مطابق تو کام ہی نہیں کر رہے. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر کوئی آئین سے بالا تر ہو کے کوئی کام کرتا ہے اور وہ بھی کام کرتا ہے پاکستان کی کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ایک صوبائی حکومت مرکزی حکومت پہ چڑھائی کر دے، آئے دن چڑھائی کر دے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ایک ذریعہ ان کے ساتھ رابطے کا. لیکن یہ گورنر راج کی منظوری یعنی 3 مہینے کے تو آپ لگا لیں گے، اس کے بعد منظوری صوبائی اسمبلی سے کیسے لیں گے؟ نہیں، صوبائی اسمبلی کا میرا خیال ہے اس میں پروویژن نہیں ہے، وہ جو میں نے دیکھا ہے. لیکن یہ تو دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے جب گورنمنٹ کا تو فیصلہ نہیں ہے. اگر کوئی گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی آئین کے مطابق ہوگا، جو بھی ہوگا. کابینہ میں کیا بات ہوئی رانا صاحب؟ کابینہ میں کیا بات ہوئی؟ پابندی پہ بات ہوئی یا گورنر راج پہ رائے دی لوگوں نے؟ ایگزیکٹلی کابینہ میں زیر غور کیا آیا؟ کابینہ میں بہت سارے ایشو ڈسکس ہوئے ہیں. بالکل یہ جو معاملات ہیں اس وقت کے پی کے حکومت کے اور جس طرح وہاں سے چڑھائی ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں باقی صوبوں میں بھی تو اگر ہماری گورنمنٹ وہاں پہ ہے پنجاب میں تو کیا ہم وہاں سے 5 لاکھ 10 لاکھ بندہ پنڈی تک نہیں لا سکتے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اپنے صوبائی حکومتوں کو اس طرح استعمال کریں گے کہ آپ مرکز کی وفاقی حکومت پہ چڑھائی کرنی ہے تو دیکھیں احتجاج آج ہم بھی کرتے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے احتجاج کیا، انہوں نے ایک جگہ دی، وہاں پہ وہ بیٹھے تھے، جتنے دن بھی بیٹھے ہیں آپ کو وہ یاد ہے. وہ ایک ایریا تھا جہاں پہ انہوں نے کہا جی یہاں بیٹھ جائیں، تو وہاں بیٹھے، تقریریں ہوتی رہیں، ہم بھی جا کے تقریریں کرتے رہے اور فائنلی پھر وہ ڈسپرس ہوئے. اسی طرح ہم نے بھی کی ہیں، لانگ مارچ بھی کیے ہیں، بہت سارے دھرنے بھی دیے ہیں، لیکن قانون دیے ہیں. اب ایک ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ اس پیرامیٹرز میں آپ کریں گے یہ سارا کام تو ڈی چوک میں یا یہ نہیں آئیں گے یا اجازت لیں گے آپ، تو وہ تو بادر بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کسی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے اجازت لینی ہے اس کی آنے کی یا احتجاج کرنے کی. تو میں سمجھتا ہوں نہ ان کو کسی عدالت کی، لیکن یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی تیار ہوگی، کیونکہ گورنر راج اگر لگائیں گے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ گورنر تو ان کا ہے، تو پیپلز پارٹی تیار ہوگی اس کے لیے؟ دیکھیں جب یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی تو پھر فیصلہ وہ سبھی سٹیک ہولڈر سے بات کر کے یا سارا انہی دیکھ کے چیزیں ان کے تقاضے پورے کر کے کرے گی. لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل وہ جو ایک بیس بنا ہوا ہے یا جو ان کا ایک ذریعہ ہے اس تخریب کاری کا یا چڑھائی کرنے کا یا ان کے تہ و بالا کرنے کا، یا جو انہوں نے ایک منصوبہ بناتے ہیں اور چل پڑتے ہیں وہاں سے، کہ وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ بتائیں یہ کوئی پچھلا جو انہوں نے کام کیا ہے 24 سے، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس طرح حکومت ملک چلتے ہیں؟ جس طرح سٹاک ایکسچینج ایک دن میں 4000 کے سے نیچے چلا گیا، اور جب یہ سارے ڈسپرس ہوئے ہیں تو آج تاریخی طور پہ وہ آج تک نہیں ہوا کہ تاریخ میں کبھی 4000 4500 سے بڑا ہو اور 1 لاکھ کراس کر گیا. ہمارے ملک کو اس وقت سخت ضرورت ہے سٹیبلٹی کی، مل جل کے اس کو آگے لے کے چلے. ملک ہے تو سیاست ہے. رانا صاحب پولیٹیکل حل کیا ہے؟ رانا صاحب دیکھیے پی ٹی آئی میں تو ایک سیگمنٹ وہ بھی ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ انگیجڈ ہیں. جب یہ دھرنا احتجاج چل رہا تھا تو جو آپ کا منسٹر انکلیو ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ آپ کی میٹنگز ہو رہی تھیں. آپ کے اپنے وزیر محسن نقوی صاحب نے کہا کہ لوگ ایگری کر گئے تھے، کہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا. یعنی ایک سوچ تو موجود ہے، سیاسی سوچ موجود ہے، پولیٹیکل کمیونیکیشن کی سوچ موجود ہے. تو آپ گورنر راج لگائیں یا پی ٹی آئی پہ پابندی لگا لیں، اے ٹو زی سب کو ایک چھڑی سے ہانکیں گے، آپ نہیں سمجھتے وہ زیادہ مسائل پیدا کریں گے حکومت کے لیے؟ نہیں، لیکن جن لوگوں کی بات کرتے ہیں کوئی سینر ایلیمنٹ ہے وہاں پہ، تو ان کا کیا اشر کیا ہوا ہے؟ آج دیکھ لیں جس طرح ان کی کوئی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا اور کس طرح کی ان کے وہاں پہ باتیں ہوئی ہیں اور کیا انہوں نے اپنا ذہن دیا ہے کہ کس طرح پارٹی کے ساتھ اشر کیا ہے، کس طرح انہوں نے ان کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ بات کی جائے.
اگر آپ کی کمان ایک آپ اپنی اہلیہ کو دے دیں اور وہ سارے ورکرز کو ساری پارٹی کو روند کے اپنے فیصلے امپوز کرے تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وہاں تو سارے کہتے رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب کہتا رہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا, بلکہ اس نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ سنجانی میں چلے جائیں, وہاں پہ جا کے آپ دھرنا دیں. تو انہوں نے اس بی بی نے کہا میں نہیں مانتی. نہیں, لیکن بیرسٹر صاحب تو رانا صاحب بیرسٹر صاحب تو یہ بھی کہتا ہے کہ انٹرویو میں اس نے کہا کہ جب ہم نے منا لیا بی بی کو بھی, اس کے بعد حکومت نے انکار کر دیا مذاکرات سے. نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. وہ تو اس وقت بھی علی امین نے اس کو بہت زیادہ کہا کہ آپ آگے نہ بڑھیں جو چل رہا ہے ٹی وی پہ یا آپ خبریں دیتے ہیں جن کو وہاں سے خبریں ملتی ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسے کھینچ کے اپنے ساتھ بٹھایا اور ورکروں کو انسٹیگیٹ کیا. اگر یہ بات ہے تو پھر وہ چلی کیسے گئیں علی امین بھی اور بشرا بی بی بھی؟ اگر وہ تو جانا چاہتی تھیں تو لوگ تو وہاں پہنچ گئے تھے, وہ تو آگے نہیں بڑھیں اس طرف ڈی چوک کی طرف, وہ بالکل نہیں بڑھیں, وہاں چائنا چوک پہ ہی رہیں. پھر جب حکومت ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی, اطلاعات تو یہی تھیں, تو وہ کیسے آرام سے خیبر پختونخوا پہنچ گئیں؟ نہیں دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ آگے نہیں جانا چاہتی, یہ بالکل غلط ہے. جب یہ آپریشن کا خود انہوں نے وہاں پہ آگے آگ لگائی, خود انہوں نے چھوڑ چھاڑ کے ہر چیز بھاگ گئے, اپنے جوتے بھی چھوڑ کے سارے بھاگ گئے. تو باقی بی بی بھی بھاگی, جس طرح وہ گاڑی میں سوار ہوئی علی امین کی, وہ تو ساری سامنے آپ کی چیزیں آ رہی ہیں. ایک ایک لمحہ بلمحہ آپ کے رپورٹر جو رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ کس طرح وہ چھلانگ لگا کے تو اس کی گاڑی میں بیٹھی ہے, پہلے بیگ اپنا پھینکا اس میں, پھر خود بیٹھ گئی. اور جس طرح یہ اسکیپ کرتے ہیں ہم اسکیپ کر کے رانا صاحب افواہیں یہ ہیں کہ علی امین اور بشرا بی بی کے وہاں سے نکلنے میں کوئی حکومتی بندوبست بھی شامل تھا, کیونکہ اسلام آباد تو اپنے کارڈن کیا ہوا تھا, تو وہ اس کے بغیر نکل نہیں سکتی تھی. ظاہر ان کے لیے رکاوٹیں تو موجود تھیں. تو یہ کیا تاثر درست ہے کہ کسی سطح پہ یہ طے ہو گیا کہ آپ ٹھیک ہے, آپ چھوڑ جائیں, آپ اس موب کو نکل جائیں, اور دوسرا لیڈر لیس ہو گیا پھر موب؟ نہیں, وہ تو جب وہ بھاگی ہیں تو اس کے ساتھ ہی ورکر شرکر بھی بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. وہ ساری فوٹیج ہیں, ساری پکچرز ہیں, جس طرح جا رہے ہیں, جس طرح گاڑیوں میں. بہت پہلے وہ میں نے تو دیکھا کہ بہت ایک کیو تھی گاڑیوں کی, کوسٹر کی, ڈالوں کی, جو جا رہے تھے. اس سے پہلے آپریشن شروع ہونے سے پہلے وہ کھسک رہے تھے. تو جب کہہ رہے تھے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, کوئی کہتا تھا جی میں سونے جا رہا ہوں, کوئی کہہ رہا تھا میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہوں, کوئی کہتا تھا میں تیل لینے جا رہا ہوں. اس قسم کی باتیں جو میں نے ٹی وی پہ دیکھی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لوگ تقریب کار ہیں, اور یہ تقریب کاروں کو ٹولہ ہے, انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, تقریب کرنا چاہتے ہیں, جو اس وقت کسی طریقے سے بھی افورڈیبل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت سیاست کریں, ابھی بھی وقت ہے. اٹ از ناٹ ٹو لیٹ کہ آپ اس طرف آئیں جہاں ایک مثبت سیاست ہوتی ہے. اور مثبت سیاست اگر ایک شخص نے کی ہوتی تو آج میرا حال ہے اس کی سیاست میں اور مقام ہوتا. اچھا, آپ جس طرح اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کیے. رانا صاحب سن رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب کو چیئرمین نامزد کر دیا گیا ہے اور علی محمد خان کو سیکرٹری جنرل. تو ان کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ مثبت سیاست کریں گے یا یہ بھی اسی طرح ہی چلیں گے جس طرح گوہر علی خان اور باقی چل رہے تھے؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں جی, یہ دونوں بندے بڑے بیلنسڈ ہیں. اچھا, اسد قیصر صاحب کو میں جانتا ہوں, بالکل پازیٹیو آدمی ہے. اور علی امین, علی محمد تو بھی پازیٹیو ہے. مجھے پتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کافی عرصہ ممبر رہے ہیں. تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوچ جہاں پہ بدلنی چاہیے وہاں بدلے. اچھا, سوچ جب تک بانی کا ذہن نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ لوگ تو بیچارے ایسے کٹ پتلے ہی ہیں. یہ تو اندر سے پتہ نہیں کتنے دکھی ہیں. جب ہمارے ساتھ تھے اس وقت کتنے دکھی ہوتے تھے. مجھے یاد ہے جس طرح کی یہ باتیں بتاتے تھے علی محمد خان اور اسد قیصر صاحب بھی باتیں کرتے تھے, وہ اس وقت یہ بے بس تھے. تو آج تو میرا خیال ہے مثبت سوچ. اب ساری پارٹی کہہ رہی تھی کہ سنجانیہ میں چلا جانا چاہیے, وہ تو یہاں تک بھی ہے کہ یہ مثبت سوچ وہی ہے جو ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ مثبت سوچ کے سیاستدان آگے آنے چاہیے. نہیں, وہ نہیں, میرا مطلب یہ اس طرح کے نہیں ہے کہ جس طرح یہ بندہ سمجھے کہ کوئی سسٹم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اصل بات تو یہ ہے
کہ ان کی اہلیہ جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے جو ٹیک اوور کیا پارٹی کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر پارٹی کا اگر اسی طرح ہوا تو پارٹی کا فیوچر اس پہ پابندی لگانے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، آپ ظاہر ہے آپ کی منسٹری بھی ہے ریلیونٹ پروڈکشن کی، بیلاروس کے پریزیڈنٹ یہاں پہ رہے، کیا پوٹینشل ہے پاکستان بیلاروس کو دے کیا سکتا ہے، بیلاروس سے لے کیا سکتا ہے؟ آل دو ایک بڑی ہیجانی انداز میں یہ دورہ رہا جو کچھ پاکستان میں چل رہا تھا، لیکن کتنی امید پاکستان کو آنی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کی بہتری میں بیلاروس کے ساتھ تجارت اور ٹریڈ سے کوئی بہتر ریزلٹس آئیں گے؟ دیکھیں عباسی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور ہمیں ٹریڈ میں جو بہت زیادہ اس پہ اسپیس ہے اور والیوم بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو ہمارے یہاں پروڈکٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں ایک ایک کر کے، جس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اس طرح ان کی جو ایگریکلچر امپلیمنٹس ہیں یا ٹریکٹر سازی ہے، اس میں ان کا بڑی اسٹرینتھ ہے، وہ انشاءاللہ یہاں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو دوسری ان کا انڈسٹری ہے جہاں بسز ٹرکس وغیرہ بنتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کا ایک لیول ہے، ہائی کوالٹی کے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس میں پاکستان انٹرسٹڈ ہے۔ اس طرح دوسرے ایریاز میں بہت سارے ایریاز ہم نے ڈسکس کیے، ہم مختلف منسٹریز میں اپنے منسٹرز نے وہاں جو پچ کیے، ہم نے وہ وہاں بتایا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو ہم نے ایک روڈ میپ بنا لیا ہے، ایم او یو سائن ہوئے ہیں جن کو ہم ایگریمنٹ میں بدلنا ہے۔ ابھی دسمبر میں ایک ڈیلیگیشن جائے گا جو مزید اسی روڈ میپ پہ کام کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے چلے گا، فائنلائز چیزیں کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور فروری میں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب جائیں گے along with this delegation، جہاں پہ سارے ایگریمنٹ ان کو ہم ایگریمنٹ میں کنورٹ کریں گے، سائن ہوں گے ایگریمنٹ میں اور آگے بڑھیں گے۔ سر ہم کیا دیں گے، ایکسپورٹ کیا کریں گے ہم دیکھیں، ہم ایگریکلچر جو پروڈکٹس ہیں، ہمارے فروٹس ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، سرجیکل ہمارے اکوپمنٹس ہیں، سپورٹس میں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو میرے ریلیٹڈ ہیں، وہ تو ہم نے یہ ان کو بتائی تھی، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، تو وہ بالکل اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ جس طرح میری منسٹری میں میں ٹرک کی بات کر رہا ہوں، بسز کی بات کر رہا ہوں، الیکٹرک وہیکلز کی بات کر رہا ہوں، ٹریکٹر کی بات کر رہا ہوں، اور اس طرح ایگریکلچر امپلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں، وہ بالکل ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایگریکلچر سیکٹر میں وہ بڑے ان کا اسٹرانگ ہے، تو اس میں ہم اپنی کوآپریشن کولیبوریشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تاکہ ہماری یہاں ایگریکلچر سیکٹر میں ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی جو ٹرانسفر کی جائے اور میکنائز فارمنگ پہ جائیں، اور اس پہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کوئی پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں ایگریکلچر سیکٹر میں، جس سے ہمارے جو فارمر ہیں وہ مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ بیلاروس کے پاس ایک اسٹرینتھ ہے ٹیکنالوجی کی، اور ہمارے پاس جو ہم کچھ ایریاز ہیں جہاں ہمارے پاس بہت زیادہ ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، دینے کے لیے پروڈکٹس ہیں، وہ انٹرسٹڈ ہیں، اور پاکستان کے ساتھ وہ بہت ٹریڈ اور کام کرنا چاہتے ہیں ان ایریاز میں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے پاس آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق مزید خبریں آ رہی ہیں۔ اسد قیصر صاحب کو بقول علی ظفر صاحب کے چیئرمین نامزد کیا گیا ہے، بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا گیا، سیکریٹری جنرل علی محمد خان ہوں گے، لیکن ابھی تک باضابطہ آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کا کوئی اعلامیہ یا کوئی پریس ریلیز نہیں سامنے آئی ہے، لیکن یہ تبدیلیاں متوقع تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے جس طرح جو موجودہ قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس پہ شدید تنقید ہو رہی تھی۔ کل شوکت یوسفزئی صاحب بھی، ارشاد صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ موجودہ قیادت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بات یہیں تک رہے گی یا عمر ایوب صاحب سے متعلق بھی کوئی فیصلہ ہوگا، قومی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن لیڈر بھی تبدیل ہوگا یا نہیں؟ اور اب اس میں ایک دو چیزیں ہیں۔ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب تو کنٹینر پر نظر آئے ہیں سب کو،
اگر تو پلڑا بھاری ہے علی امین گنڈاپور کا یا ان کا نیریٹو پارٹی کے اندر جو ہے وہ بالادستی اختیار کر چکا ہے یا مانا جا رہا ہے جو ان کی تجاویز ہوں گی یا جو انہوں نے کیا ہوگا، تو پھر تو عمر ایوب صاحب بھی سیف ہیں، کیونکہ وہ تو پھر اس کا الائنمنٹ کا حصہ ہوں گے نا، گروپنگ کا حصہ ہوں گے، اگر تو یہ بات ہے۔ لیکن اگر اوورال کوئی دیکھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے کہ اسد قیصر صاحب اور گوہر علی صاحب میں کا خاص فرق کیا ہے۔ جو سوچ جو سوچ جناب گوہر علی خان کی ہے تقریباً وہی سوچ اسد قیصر کی ہے۔ نہیں، جرأت اختلاف آپ نہیں سمجھتے کہ اسد قیصر کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک تعلق بھی ہے، پھر سیاسی تجربہ زیادہ ہے۔ نہیں، بیرسٹر گوہر تو کل آئے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب اس موقع پر انہوں نے جرأت اختلاف کی، کچھ سامنے ہمارے آیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسی تو ہمارے سامنے کوئی بات نہیں۔ یہ تو کام بنتا ہے نا پارٹی لیڈران کا کہ وہ بانی کو کنونس کریں۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ گوہر علی خان پر اگر یہ الزام ہے کہ انہوں نے صحیح صورتحال نہیں بتائی تو اسد قیصر پر بھی تو یہی ہوگا۔ اسد قیصر بھی ملتے رہے نا اس عرصے میں۔ ہاں، ملتے تو رہے۔ یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اسد قیصر اس کا حصہ تھے نا، یہ جو 3 لوگ ملنے کے لیے گئے تھے۔ ہاں، شبلی فراز تھے، اسد قیصر تھے، گوہر علی خان تھے۔ ہاں تو تھے نا۔ لیکن جو ارشاد صاحب اب یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو یہ امید نہیں رہی کہ جو عدالتوں سے انہیں توقع تھی ریلیف مل سکتا تھا، تو وکلاء کی اب اتنی ضرورت نہیں، اب سیاسی حل کی طرف جایا جائے تو سیاسی لوگوں کو آگے لایا جائے، اور پارٹی میں یہ مطالبہ بھی تھا۔ نہیں، ابھی دیکھیں اس پر ہم بحث اس وقت کریں گے جب یہ اس خبر کی تصدیق ہو جائے باقاعدہ پارٹی کی طرف سے۔ ابھی تو مختلف ذرائع سے یہ بات جب وہ تصدیق نہیں ہوتی ہم اس پر کوئی تفصیلی بات کر نہیں سکتے، لیکن یہ بات تو بہرحال نظر آ گئی کہ پارٹی کے اندر اختلافات جو تھے وہ سامنے آ گئے۔ ان 2 عہدیداروں کو، اعلیٰ عہدیداروں کو، چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کو الگ کر دیا گیا، اور حامد رضا صاحب سے میں رابطے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ایک میٹنگ میں، اب میں پوچھ نہیں سکا کہ اسی دوران ہی یہ ان کے بھائی سے بات ہوئی ہے، چھوٹے بھائی سے، تو وہ میٹنگ کیا پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی میٹنگ چل رہی ہے یا کوئی اور چل رہی ہے؟ ایس آئی سی کے سربراہ بھی تو ہے نا۔ ہاں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کی میٹنگ ہے یا کیونکہ ان کی قومی اسمبلی سے استعفے سے متعلق بھی بات آ رہی ہے، شاید اسی پہ بات ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ بات ہو جاتی تو شاید وہ ذرا کلیئرٹی آ جاتی، وہ مجھے بتا دیتے، اگر وہ بتانا پسند کرتے کہ بھی اصل صورتحال کیا ہے، کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے، کیا پولیٹیکل کمیٹی میں یا کور کمیٹی میں ان پر بھی تنقید ہوئی ہے، ان کی کارکردگی پر تنقید ہوئی، یا پارٹی کے اندر یہ اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے وہ اس سے مایوس ہوئے ہیں، اوورال جو اسٹریٹجی رہی ہے اس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، لانگ رن دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، وہ دیکھ رہے ہیں معاملات کو، کیونکہ اگر مثال کے طور پر وہ استعفیٰ دے رہے ہیں کور کمیٹی سے یا پولیٹیکل کمیٹی سے، اس کی سمجھ آتی ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی پالیسی سے انہیں کوئی اختلاف ہے بنیادی نوعیت کا، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب نہیں۔ بات پھر ارشاد صاحب وہی ایف اینڈ بٹس میں ہے، قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دے کے حامد رضا انفرادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ دوبارہ فیصل آباد سے الیکشن لڑیں اور راجہ ریاض ان کے مقابلے میں؟ یہ اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ بھی کیا وہ پارٹی سے استعفیٰ جو ہے وہ کسی بڑے اختلاف کی وجہ سے اور پارٹی کے مد مقابل آنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، اس کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نا جب تک کچھ سامنے ایک مفروضے پر بات کریں، وہ کل پتہ چلے کہ جو چلیں ارشاد صاحب اب ذرا جو ہو چکا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ مریم ریاض وٹو صاحبہ رات وہ آئیں ٹی وی شو میں اور جو باتیں انہوں نے کی، یقینی طور پہ ایک لمحے کو تو میں بھی چونک گیا کہ علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کو حبس بیجا میں رکھا ہے۔ پھر آج یہ پتہ چلا کہ مانسہرہ سے علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ بذریعہ ہیلی کاپٹر پشاور پہنچ چکے ہیں۔ اب پھر شہباز گل صاحب نے بھی بات کی، اور شہباز گل تو فیور کر رہے ہیں اس بات کو کہ بشرا بی بی دھرنا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھیں، ان کو کنونس کیا گیا وہاں موجود پارٹی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے، اور ایک طرح سے ان کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا اور وہ گئے۔ بہرحال یہ متضاد قسم کے مختلف بیانات آ رہے ہیں۔ ابھی تک یہ ساری چیزیں تضادات سے بھرپور رپورٹس ہیں
کہ مثال کے طور پر انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، بشریٰ بی بی نے یہ اعلان کیا تھا کہ سب لوگ چلے جائیں میں وہاں موجود رہوں گی، ایک بات۔ دوسرا، جب 2-3 گھنٹے تو لوگ جو ہیں ورکر جو ہیں وہ وہاں ڈی چوک رہے موجود نا، جو ورکر 200-300-400 وہاں پہنچے، 4-5 گھنٹے انہوں نے وہاں موجود رہے، 2-3 گھنٹے اگر وہاں رہے تو بی بی وہاں نہیں پہنچی، وہ تو وہیں رہی نا۔ چائنا چوک یہ میں نہیں سمجھ سکتا کہ بشریٰ بی بی، جبکہ ورکرز کا جو موڈ نظر آ رہا تھا ہمیں کہ وہ علی امین گنڈا پور کو چائے پینے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ گاڑی سے اتر نہیں سکتے، نہیں ان کی گاڑی باضابطہ توڑی گئی۔ اچھا، اس صورت میں اگر بشریٰ بی بی گاڑی سے اتر کے کہتی ہیں کہ میں ڈی چوک جا رہی ہوں، تو ورکر علی امین کے ساتھ ہوتے یا بشریٰ بی بی کے ساتھ ہوتے؟ اگر وہ نہیں گئیں، یہ میری خواہش نہیں ہے یا یہ کہ انہیں ضرور جانا چاہیے تھا، میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کون روک سکتا تھا جانے سے؟ یعنی بیک اینڈ پہ کچھ چل رہا تھا، اس کا مطلب ہے کوئی چینل چل رہی تھی، اور جس کے نتیجے میں اگر وہاں سے وہ ودرا ہوا ہے یا وہ واپسی ہوئی ہے تو وہ ان کی کانسنٹ کے بغیر نہیں ہوئی، زبردستی ان کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ اور پھر مانسہرے پہنچ گئیں، پھر وہ پریس کانفرنس میں نہیں آتی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ مانسہرے میں یا کہیں بھی کے پی کے میں پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ گراؤنڈ سپورٹ ہے، پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ وہاں وہ 11 بجے کہتی ہیں مریم ریاض بھٹو صاحبہ کہ میری بات ہوئی ہے۔ اگر وہ 11 بجے بات ہوئی ہے دوپہر کو، پریس کانفرنس وقت نہیں ہوئی تھی، وہ نہیں رات انہوں نے ٹی وی شو کے بعد ٹویٹ کیا کہ جسٹ اسپوک ٹو بشریٰ بی بی۔ نہیں، انہوں نے جو میں وہ پروگرام سن رہا تھا اس میں کہا کہ میری 11 بجے بات ہوئی، اس کے بعد دوبارہ میں نے کوشش کی تو وہ ان کی لوکیشن تبدیل ہو چکی تھی۔ تو 11 بجے کو اگر ان کو بات ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے، پریس کانفرنس جا کے 2-2:30-3 بجے ایگزیکٹلی، تو وہ بشریٰ بی بی اپنی بہن سے یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ تم ایک ٹویٹ کر دو یا کسی کو فون کر دو کہ بھی مجھے یہاں روکا ہوا ہے، مجھے پریس کانفرنس میں بھی نہیں جانے دیا جا رہا، یا وہ جو بھی میسج دینا چاہتی تھیں وہ اتنی تو ہو سکتی تھی نا بات، انہوں نے نہیں کی، دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی پر تنقید اس لیے ہو رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور نے اس دفعہ یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ میں ہر صورت ڈی چوک پہنچوں گا۔ علی امین نے یہ نہیں کہا تھا کہ ورکرز اگر سب لوگ چلے بھی جائیں گے تو میں تو خان کو کرائے بغیر وہاں سے نہیں اٹھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے یہ اعلان کرتے رہے تھے کہ وہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں ارشاد صاحب، دیکھیں اب اس کو کمٹمنٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ میں کمٹمنٹ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ جو بات کہا جا رہا ہے کہ ورکر کو ان کی طرف کیا جا رہا ہے، تو مطلب ہے یہ جو نیریٹو ہے کہ ملبہ ڈالا جائے، ملبے والی بات نہیں، چونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی اس لیے تنقید بھی ان پر ہوگی، لوگ پوچھیں گے کہ پھر ایسا کیوں ہوا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن مضبوط قسم کی دینی پڑے گی۔ یہ ملبہ ڈالنے والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ورکر کو تنہا چھوڑ دیا گیا پچھلی دفعہ کی طرح۔ پچھلی دفعہ سارا ملبہ پڑا تھا علی امین گنڈا پور پر، اب چونکہ علی امین گنڈا پور نے ایسے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی تو جو لیڈ کر رہے تھے یا جنہوں نے یہ بات کی تھی بات ان کے بارے میں ہوگی، ہم بھی اگر بات کر رہے ہیں تو ان بیانات کی روشنی میں۔ اچھا، حکومت تو اس کا ایک اور پہلو نکالتی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو ڈیلیبریٹلی ورکر کو لیڈر لیس چھوڑا گیا کہ جہاں مرضی جو کریں، جی مطلب کہنے کو تو ان کی سیاسی، لیکن ارشاد سے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، اسلام آباد کارڈن تھا، آپ بھی اسلام آباد سے واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، بلو ایریا سے وہ مقام جہاں سے وہ مرغزار سے دامنے کو سے پیر سہاوہ سے ہوتے ہوئے جو راؤٹ بتایا جاتا ہے، وہ گئی ہری پور میں داخل ہوئی ہیں آنورڈ مانسہرہ تک، آپ بلو ایریا سے چائنا چوک سے آلدو کوئی اتنا لمبا راستہ نہیں ہے، وہ فلائی اوور سے آپ نکلیں تو ہارڈلی آپ 2 منٹ میں مرغزار پہنچ جاتے ہیں، لیکن رکاوٹوں کے باوجود ہاں ایک بات رپورٹ ہوئی کہ جب گاڑیاں نکلیں تو وہاں جو بیریئرز تھے ان کو توڑتی ہوئی گئیں۔ یہ جو تاثر آتا ہے کہ کسی کنسنٹ یا کسی انڈرسٹینڈنگ، حکومت کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ نکلے۔ بتاؤں، اگر حکومت نے فیسلیٹیٹ کیا ان کو تو یہ بہت دانش مندی کی بات کی، میں تو بلکہ اس بات کے بھی حق میں نہیں ہوں، اللہ رسول کے احکامات بھی یہی ہیں کہ میدان جنگ سے بھی جو لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں
ان کو پکڑا نہیں جاتا. حکم یہ ہے, ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جاتا. جو ورکر بھی جا رہے تھے تو ان کو گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا یا ان پر تشدد کا کوئی جواز نہیں بنتا. کو جا کے ان کو زبردستی پکڑا جاتا, روکا جاتا, یہ عقل مندی نہ ہوتی. تو یہ اگر ایسا ہوا بھی ہے اور حکومت نے اچھی نیت سے کیا بھی ہے تو ہم اپریشیٹ کریں, بجائے اس کے کہیں کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی حکومت نے کیوں نہیں کیا یا فیسلیٹیٹ کیا, بھئی اچھا کیا. دانش مندی کا تقاضا یہی تھا اور انہوں نے وہ اچھا. اب یہ جو پابندی والی بات, اگر یہ کانسنٹ سے ہوا ہے, اگر یہ فیسلیٹیشن ہوئی ہے تو یہ ایک گڈ جیسچر ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس پر تنقید کی جائے کہ کیوں ہو گیا. جی ارشاد صاحب, اب جو پابندی والی بات سامنے آ رہی ہے, حکومت اس کو ایز اے پریشر ٹیکٹک یوز کر رہی ہے یا واقعتاً, کیونکہ ماضی ایک تاریخ ہے نا پابندیوں کی, ہم نے یہ دیکھا کہ پابندی جو ہے وہ وقتی طور پہ تو زائل کر جاتی ہے لیکن سیاسی حقیقتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی. آپ نیب کی بات کر لیں, آن ورڈ وہ 2 حصوں میں بڑھ گئی, پیپلز پارٹی پہ لگی, درجنوں مثالیں. یہ حکومت کیا پریشر ڈال رہی ہے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا واقعتاً سنجیدہ ہے؟ دیکھیں, حکومت اس وقت جس پوزیشن میں ہے وہ پریشر ڈالے گی اور اس کو ڈالنا چاہیے سیاسی طور پر. اب آگے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ پریشر پی ٹی آئی کتنا قبول کرتی ہے اور یہ پریشر کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ پابندی جو ہے نہ پہلے کے ابھی کسی مسئلے کا حل رہا ہے نہ اب ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک پولیٹیکل جو ریالٹی ہے اس کو آپ پابندیوں سے مائنس نہیں کر سکتے یا اس کو ایک افسانہ نہیں بنا سکتے. تو اس لیے سیاسی پہلے بھی یہ بیان بازی ہوتی رہی نا, ہوا تو نہیں نا, تو وہ کو یہی کرنی چاہیے کہ اب یہ بیان بازی ہوگی سیاسی کے. ایک وقفہ ارشاد صاحب لیتے ہیں, اس کے بعد ذرا یہ بھی بات کریں گے کہ سپوز اگر یہ گورنر رول والی بات ہے, حکومت اس پہ سنجیدہ ہے, تو کیا یہ پی ٹی آئی کی ناکارکردگی کا ملبہ اپنے ذمہ لینے والی بات نہیں ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے, ابھی بہت سی چیزیں ابہام ہیں. علی ظفر جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا گیا ہے. بہرحال لیٹس سی, یہ ریئل ٹائم ایونٹس ہے جس سے متعلق انفارمیشن جو آ رہی ہے ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی ایسی اطلاع ابھی تک ہم نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کہ جو اس ضمن میں ہو کہ کیونکہ ابھی مبہم ہے ساری باتیں, تو جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں, لیکن باضابطہ طور پہ کوئی ایسی بات نہیں شیئر کی گئی کہ جس سے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ 100% مستند ہے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے شاہ ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے, گورنر رول بہت سے امپلیکیشنز ہیں, چیلنج بھی ہو جائے گا, عدالتوں کے پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ چاہتی بھی ہے. دوسرا ایک بہت بڑا بلیم جو سینٹیمنٹ کے پی کے میں ابھر رہا ہے, اب لوگ اس بات کو بھی بائی کر رہے ہیں کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ دھرنے دے رہے ہیں, آپ ایک ہی نعرے کے پیچھے ہیں, لیکن لوگوں کے مسائل اپنی جگہ ہیں. تو ناقص کارکردگی اگر ہم مان لیں پی ٹی آئی کی کے پی میں ہے, تو یہ سارا ملبہ آپ نہیں سمجھتے گورنر رول لے کے شہباز شریف صاحب اور وفاقی حکومت اپنے گلے میں ہی ڈال لے گی, اور پلس پیپلز پارٹی بھی, کیونکہ گورنر ان کا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت یا سیاسی جماعت یہ حساب کتاب لگاتی ہے کہ جی اس موجودہ صورتحال جو ہمارے لیے سچویشن پیدا ہو گئی ہے, اس سے نکلنے کی کیا راستہ ہے, تو 2 ہوتے ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ اسی طرح چلتے رہیں اور پھر اس کے نفع نقصان سوچا جاتا ہے, یا یہ ہے کہ سچویشن کو تبدیل کیا جائے, پھر تبدیل کرنے کے اپنے نفع نقصان ہوتے ہیں. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک سر درد تو ہے نا, یہ جو کے پی کی حکومت ہے وفاقی حکومت کے لیے یا موجودہ سسٹم کے لیے ایک سر درد تو ہے, یہ تو کیا کہتے ہیں پین نیک, وہ صورت حال ہے. تو وہ صورت اس سے نمٹنے کی کیا صورت ہے, یا کہ اسی طرح چلتا رہے؟ نہیں, درد سر کا تو شاہ صاحب علاج کیا جاتا ہے. درد سر جو ہے اس کو
اس کو برداشت کریں جتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ یورپ میں تو اب دوائی وہ کہتے ہیں نہ استعمال کریں، پین کلر بھی استعمال نہ کریں، نہیں یہ نہ ہو درد سر تو ختم ہو جائے، گردے فیل ہو جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں اس کا ہمیں فوراً علاج کرنا چاہیے، اور ظاہر علاج جو ہے وہ تو پھر پین کلر بھی ہو سکتا ہے، اینٹی بائیوٹک بھی ہو سکتا ہے. زیادہ پین کلر جو ہیں وہ گردے فیل کر دیتی ہیں، شاید تحقیق بتاتی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہیں کہ کیا یہ پین کلر ہم نے یا اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی. اگر تو حکومت اپنا حساب کتاب لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ جی ہم یہ دوائی استعمال کریں گے، یہ فارمولہ استعمال کریں گے اور ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا قیمت بھی ان کو ادا کرنی پڑے گی، وہ پہلے حساب لگائیں گے. اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے چل سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے، تو پھر بھی دیکھیں نا عدم اعتماد پیش کی گئی، حکومت لی گئی، مقدمات سے نجات مل گئی، لیکن سیاست کا کباڑہ ہو گیا. قیمت تو ہر چیز قیمت اس کی ادا کرنی پڑی. ایک قیمت یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب بھی جس دن وہ وزیر اعظم بن رہے تھے اس دن اپنے اوپر فرد جرم لگوا بیٹھتے. ایک قیمت یہ تھی کہ وہ وزیر اعظم بن گئے، اور سیاست وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اور پیپلز پارٹی نے اور سب نے اپنی سیاست تباہ کر دی. یہی قیمت انہوں نے بھی کی کہ یہ اسمبلی میں بیٹھ جاتے، بیٹھے رہتے، سسٹم کا حصہ بنتے، تو یہ مقدمات نہ توڑتے، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. لیکن جو ایک پاپولیرٹی ہے، جو ایک عوامی پذیرائی ہے، مقبولیت ہے، پھر اس سے محروم ہو یہ جاتے سب باتیں تو اپنی جگہ آپ درست بات کر رہے ہیں. کے پی میں کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بات کی، خیبر پختونخوا میں امن عامہ کا بھی مسئلہ ہے. ابھی کرم کے ریسنٹ انسیڈنٹس ہیں ہمارے سامنے ہیں، جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آئے دن، کل بھی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کس طرح وہاں سے دراندازی کی کوشش کی جا رہی تھی افغانستان کی طرف سے. ایک سینسیٹیو ایریا ہے. اب اس میں تو جب تک اے پی ایس کا واقعہ ہوا، نیشنل ایکشن پلان بنا، نواز شریف صاحب کی کامیابی یہ تھی کہ وہ پولیٹیکل کنسنسس بنا گئے تھے، ڈائریکشن کلیئر تھی. اب ان حالات میں گورنر رول جب لگ جائے گا اور پولیٹیکل سینٹیمنٹ پی ٹی آئی کو تو وہاں موجود ہے، اس کو جب وہ منور کرے گی تو کیسے گورنر صاحب کامیاب ہوں گے یا کیسے یہ حکومت کر پائے گی؟ مطلب ایسی لانگ رن پلاننگ کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، بہترین لاہ عمل تو یہ ہے کہ مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہو. ایک سیٹ بیک بہرحال پی ٹی آئی کو ہوا ہے، حکومت اس سے فائدہ اٹھائے، حکومت اس سے فائدہ اٹھائے، حکومت ان کو باور کرائے کہ دیکھیں ہم اس معاملے میں کوئی رعایت کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں. اب آپ کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور کچھ معاملات طے کریں. اب ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، یہ ہماری فراخ دلی سمجھ لیں، یہ ہماری طرف سے ایک پولیٹیکل ویژن سمجھ لیں، ایک جمہوریت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں. ہم آ جائیں، غیر مشروط مذاکرات کریں، کچھ چیزوں پر ہم آپ کو قائل کرتے ہیں، کچھ چیزوں پر ہم آپ قائل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں کرتے آپ تو آپ سوچ لیں، آپ اس سے بھی محمود اچکزئی صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ گول میز ہونی چاہیے کہ جس کو کوئی سربراہی نہ کر رہا ہو مذاکرات. بالکل بالکل اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.